बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। अपोजिशन के 23 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब मार्च की हतमी कॉल के बाद हुकूमत की जानिब से जो जलसे का पहले ही फैसला किया जा चुका है, उस पर चौधरी शुजात हुसैन ने अब ये मशवरा दे दिया है हुकूमत को और अपोजिशन दोनों को ही कि अपने अपने जलसों को मनसूख किया जाए। मुल्की मफाद में ये बेहतर होगा, मामला तसादुम की तरफ, अनारकी की तरफ या इंतशार की तरफ जाता नज़र आ रहा है उनको। क्या हुकूमत और अपोजिशन को डी चौक पर जलसे चौधरी शुजात हुसैन के मशवरे को मानकर मनसूख कर देने चाहिए? प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दीर में जलसा करने से मना किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान दीर के जलसे में गए, वहाँ पर अपोजिशन के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ बाउंसर भी मारे और जमकर तकरीर की, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को नोटिस भेजा। अब अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो इस नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू कर सकते हैं। क्या वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन के फैसलों का पाबंद होना चाहिए, फैसलों का एहतराम करना चाहिए? प्रोग्राम के आखिर में बात होगी हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान की। वैसे तो हुकूमत के तमाम ही इत्तेहादी अपोजिशन से राबितों में हैं और अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं कर सके, लेकिन MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान ज़राए बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक मामलात तय पा गए हैं। क्या MQM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जो मुस्तकबिल में बन सकता है, सिंध के शहरी इलाकों को इससे फ़ायदा होगा? इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर एनालिस्ट अंबर शमसी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद मीर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। चौधरी शुजात ने हुकूमत को और अपोजिशन को ये तजवीज़ दी है कि डी चौक के जलसे मनसूख कर दें, मुल्की मफाद में ये बेहतर है। क्या अपोजिशन और हुकूमत को चौधरी शुजात की तजवीज़ मान लेनी चाहिए? वैसे तो जी सारे जलसे मनसूख कर देने चाहिए, क्योंकि फैसला तो पार्लियामेंट ने करना है। लेकिन अब जब जलसे शुरू हो गए हैं तो डी चौक वाला जलसा जो है वो खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगाज ऐलान का सबसे पहले हुकूमत ने किया था और उन्होंने ये तक भी बाद में वजाहत की कि जिसने वोट डालना है वो 10 लाख के मजमे से गुजर के जाएगा और वापसी पे वही आएगा। है किसी की हिम्मत जो इमरान के खिलाफ वोट डाल के इसी मजमे में वापस आए? ये उनके वजीर इतलात ने कहा। जो आप में ज़ाहिर अपोजिशन ने भी अपनी ताकत दिखानी थी। मौलाना फजल रहमान का तो अंदाज वो है, ऐसे मौके पर वो कहा करते हैं कि तेल में भिगी हुई लाठियां हमारे कारकुनों के घरों पे भी हैं, हमने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहनी वगैरह वगैरह। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 23 मार्च का जो हमारा था वो हम वहाँ वो किया जाएगा मार्च, और जहां फिर हम धरना देंगे, फिर अपने लोगों का दफा करेंगे, हिफाजत करेंगे। उनका बोया बयानिया ये हो गया। लेकिन कुछ भी किया जाए, डी चौक पे अगर एक जलसा भी होता, चाहे वो इमरान का होता चाहे वो अपोजिशन का होता, ये दुरुस्त नहीं था। और 23 मार्च के दिन पे आप वो सिर्फ ये लगाना चाह रहे हैं कि 23 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस और परेड होती है, फलां होता है, ये होता है, वो अपनी जगह। लेकिन वहां जलसा कराना, मुकाबले में जलसा आना, इस बात की अलामत है कि आप अगर खाना जंगी की तरफ नहीं बढ़ रहे तो कम अज कम आप जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है उसको मैदानों में तय करना चाह रहे हैं, आप जलसों में तय करना चाह रहे हैं, आप धरनों में तय करना चाह रहे हैं, आप उसको पार्लियामेंट के अंदर तय नहीं करना चाह रहे। और अपने मेंबरान को आप कायल करने के लिए धमकी ये दे रहे हैं कि देखो बाहर जलसा है, लोग मौजूद हैं, तुम्हारा हाशर बुरा होगा। मेरा ख्याल में ये पार्लियामानी तरीका नहीं है। और चौधरी शुजात ने जो मशवरा दिया है, पुराने पार्लियामेंटेरियन जो अब बाकी रह गए हैं उनमें जिनका कोई मकाम और मर्तबा है, चौधरी शुजात उनमें से एक हैं, बीमार हैं, अलील हैं, लेकिन उनके नाम से इस बयान का आना, वैसे भी वो मनंजा ब्रंज किस्म की सियासत करते हैं, आजकल तो खास तौर पर करते हैं, ये बयान देना माने खेज है। ये बयान सिर्फ उन्हीं की तरफ से नहीं होता, बल्कि इस बयान का मतलब ये होता है कि वो तमाम कुव्वतें जो इस मुल्क में अमन अमान चाहती हैं, उन्होंने भी उनको यही मशवरा दिया होगा कि आप खुल पर इस पर कुछ कहें, बात करें, ताकि उस बात का कोई वजन बने और कोई ये लोग उस बात को बहाना बनाकर, जी। अब देखिए ऐलान कर चुके, जलसा मंसूख करना भी मुश्किल हो जाता है, तो बहाना जो कोई चाहिए तो उसी को चाहे बहाना बना के जलसा मंसूख करें, लेकिन जलसा होना वहां जो है अदम एतमाद की तहरीक का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। रज़ा रूमी साहब, आप समझते हैं चौधरी शुजात हुसैन जो मशवरा दे रहे हैं अपोजिशन हुकूमत को कि उन दोनों को फौरी तौर पर अपने अपने डी चौक के जलसे मनसूख कर देना चाहिए? खास तौर पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है तो जलसे फौरी तौर पर मनसूख किए जाएं। मान लेना चाहिए मशवरा दोनों तरफ से? जी देखिए, जहां तक तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल सही कहा।
قانون اور کی عملداری اور لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا حکومت کے اولین فرائض میں سے ہیں آئین کے مطابق. اور اگر کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے اسلام آباد میں ڈی چوک میں عدم اعتماد کے موقع پر، تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی اور وہ اس سے جو ہے وہ مبرہ نہیں ہو سکتی. بات یہ کہ جیسے بھی میر صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمانی معاملہ ہے، اس کو پارلیمنٹ کے اندر طے ہونا ہے. اگر اپوزیشن ایک تحریک عدم اعتماد لائی ہے اور حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ان کو ناکام کر دے گی، تو وہ پارلیمان کے اندر ان کو ناکام کریں. وہ باہر یہ 10 لاکھ لوگوں کو، اول تو ڈی چوک میں 10 لاکھ لوگ آتے ہی نہیں ہیں. کل یہی میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہاں تو 10 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. باہر کیف وہ مبالغہ ہوتا ہے سیاسی طور پر، لیکن اگر وہ لے بھی آتے ہیں، فرض کیجئے لاکھ لوگ بھی لے آتے ہیں، اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی اعلان کر چکے ہیں، تو یہ تو واقعی ایک بہت تصادم کی صورتحال بن جائے گی. اور نہ صرف یہ ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے گا، بلکہ جمہوری نظام جو ہے وہ بھی لپیٹا جا سکتا ہے اس کی آڑ میں. تو بہتر یہ ہے کہ حکومت خود اس کے اوپر فیصلہ کرے اور اس طرح کی جو شعبدہ بازی ہے اس سے گریز کرے. ان کے پاس اپنی پارٹی ہے، ان کے اتحادی ہیں، وہ ان کو منائیں، ان کو ساتھ رکھیں اور پارلیمان میں شکست دیں اپوزیشن کو. یہ کیا ہے کہ باہر جلسوں میں اس کا فیصلہ تو نہیں ہوگا. اگر جی جلسوں میں فیصلہ ہونا ہوتا تو پھر یہ آئین کی کیا ضرورت ہے، قانون کی کیا ضرورت ہے، پھر اس پورے پروسیجر کی کوئی نہیں ہے. پھر یہی ہے کہ کون بڑا جلسہ کرے گا اور وہ حکومت بن جائے گی. جی تو یہ مشورہ کا چودھری صاحب کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن حکومت میرا نہیں خیال وہ عمل کرے گی، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے ہر صورت میں اپنی شو اسٹرینتھ کر کے، اور وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ لوگ کس طرح 10 لاکھ لوگوں کو سے گزر کر ووٹ دینے جائیں گے. تو اصل بات تو یہ کہ ان کو روکنا ہے. اپنے جو لوگ جن کا ان کو خطرہ ہے 20-30 ارکان اسمبلی جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف یا عمران خان کے خلاف ووٹ ڈال سکتے ہیں، اصل ان کا ہدف وہ ہے. اور دوسری طرف ایک اور ہدف بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے ہمیں نکالا جی کچھ حلقوں کو سے مخاطب ہو کے، تو ہم پورا نظام ہی تہو بالا کر دیں گے. ٹھیک. یہ کمال کی ویسے سوچ ہے اور کمال کی حکمت عملی ہے. اب اس پہ دعائی کی جا سکتی ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے. امبر صاحبہ، چودھری شجاعت تجویز دے رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کو کہ ڈی چوک کے جلسے منسوخ کر دیں، معاملات تصادم کی طرف نہ لے کر جائیں. تجویز پر عمل کرنا چاہیے دونوں طرف سے؟ نہیں، عمل تو ضرور کرنا چاہیے. میں 10 دن بعد میں کراچی میں تھی، 10 دن بعد میں اسلام آباد آئی، اور اسلام آباد میں مجھے لگ رہا ہے، میں کئی لوگوں سے یہاں جو بات چیت کری تھی، جو عام لوگوں سے بات چیت کری تھی، یہاں اسلام آباد کے شہریوں کو اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے سب سانس روک کے بیٹھے ہوئے کہ ابھی تصادم ہوگا، ابھی وائلنس ہوگا، اور پھر کیا ہوگا. اس وقت جو پارلیمنٹ میں، جیسے میر صاحب نے بھی کہا، بالکل صحیح کہا، یہ تو معاملات جو ہے پارلیمنٹ میں ایوان میں طے ہونے والے ہیں. چودھری شجاعت نے بھی یہی بات کی. بات یہی ہے کہ اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں کس طرح سے اشتعال دیا جا رہا ہے ورکر سپورٹرز کو. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں، اس میں گل صاحب بھی موجود ہیں، اس میں فیصل جاوید سینیٹر، وہ بھی، اور وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹ کرے گا حکومت کے خلاف وہ غداری کے زمرے میں، اس کے تحت اس کو روکنے کی بات ہو رہی ہے، تاکہ جو آنا چاہے، جو اپنی ووٹ دینا چاہے، اس کو ایک بیریئر محسوس ہو، اس کو ڈر لگے، خوف ہو. تو یہ خوف کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ایک سیاسی عمل، ایک آئینی عمل جو ایوان میں ہونا چاہیے، اس کو کس طرح سے ایک تصادم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ حکومت بتا رہے ہیں. اگر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، کی ذمہ داری ہوتی ہے. ابھی تک آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے جو 2014 کا دھرنا تھا، تنقید کس پہ زیادہ ہو رہی تھی؟ نواز شریف کی حکومت پہ، پاکستان مسلم نواز پر، اور چودھری نثار جو اس وقت وزیر داخلہ جی تھے، انہوں نے معاملات کو کنٹرول کر کے رکھنا تھا. جب لڑائی جھگڑا ہوا تھا، ان کو کس طرح سے آگے جانے دیا، نہیں جانے دیا، پولیس کیوں روک رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمیشہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اپوزیشن جواباً جو کری ہے وہ ایک اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں، تو اپوزیشن بھی ظاہر ہے پھر وہ جواب ہی دے رہی ہے. اس سے قبل سب کو معلوم تھا کہ 23 مارچ کو اعلان کیا ہوا ہے، پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان کا
اب OIC کی کانفرنس سے قبل اگر یہ ہو جاتا معاملات تو شاید اس نہج تک نہ پہنچتے، لیکن اس کو مزید ڈیلے کیے جا رہے ہیں، حکومت ہی کر رہی ہے. اور اس ایک ہی چیز صاف ظاہر ہوتی ہے، حکومت جو ہے اس کو اپنے نمبرز میں کانفیڈنٹ نہیں ہے، تو وہ معاملات جو ہے وہ ایوان میں نہیں طے کرنا چاہ رہی، وہ سڑک پہ طے کرنا چاہ رہی ہے. شہزاد چودھری صاحب ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوتا ہے. جی 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 کمپلیٹ کر لیجیے امبر صاحبہ. جو ایک جمہوریت میں ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک الیکشن کے ذریعے، ایک جنرل الیکشن کے ذریعے، عام انتخابات کے ذریعے، اور دوسرا ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس ذریعے. تو اگر آپ ٹھیک کو نہیں لگتا، آپ جلسوں کے ذریعے آپ نہیں ظاہر کر سکتے کہ آپ مقبول ہیں، آپ صرف ان دو طریقوں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب، چودھری شجاعت حسین تجویز دے رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن ڈی چوک کے جلسے منسوخ کر دیں، عمل کرنا چاہیے اس تجویز پر؟ دیکھیے تجویز کے طور پر تو اور اصول کے طور پر تو بالکل جائز ہے، صحیح بات ہے، لیکن دو تین چیزیں اور بھی ہیں جو خیال میں رکھنی ہے. مونوپلی اوور وائلنس جو ہے وہ صرف ریاست کا حق ہے، یعنی وائلنس کوئی جتھا، کوئی گروہ ڈنڈے بردار ہو یا بندوق بردار ہو یا کوئی کلاشنکوف بردار ہو، اس کو نہیں ٹالریٹ کیا جا سکتا پاکستان کی سرزمین پہ. یہ صرف ریاست کے پاس ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کر سکتی ہے، کوئی اور گروہ، جتھا یا کسی قسم کا کوئی اور گروپ یہ استعمال نہیں کر سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا گروہ جو ڈنڈے لے کے آ جائے، ڈنڈا بردار ہو اور آ کے اپنی دھونس جمانا چاہے، وہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. دوسری بات، پارلیمنٹ کو چلاتے رہنا اور پارلیمنٹ کا چلنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور یہ میک شور کرنا کہ پارلیمنٹ کے چلنے میں اور اس کے عمل میں کسی قسم کا کوئی رخنہ نہ ڈالا جائے، جس کے اندر کہ یہ عدم اعتماد ہو یا ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا منی بل ہو یا کوئی بھی پارلیمنٹ کا عمل ہو، اس کو چلتے رہنا، یا کوئی اس میں جو دخل اندازی کرے گا اس کے اندر، تو وہ پھر پتہ ہے آپ کو کہ ایک آرٹیکل 6 کے نیچے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس قسم کا کام جس کے اوپر کہ ایک حکومت اور ریاست کے چلنے کا عمل ہے، اس کو آپ نے خراب کیا، تو اس لیے آپ کسی بھی اس زمرے میں لائے جا سکتے ہیں. تو دوسری بات. تیسری بات، جب قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس کے اندر بڑا واضح کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی لانگ مارچ لے کے آنا ہے، اگر آپ نے کوئی سٹ ان کرنا ہے، دھرنا کرنا ہے، تو پھر ریڈ زون ہے، یلو زون ہے، گرین زون ہے، پھر آپ ریاست کے باقی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ اجازت نامہ حاصل کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے یہاں تک لانگ مارچ کرنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، یہاں جلسہ کرنا ہے، آپ کا حق ہے جلسے کرنا، عوام کے تھرو عوام تک اپنا کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا. لیکن ان اصولوں کو بھی اسی طریقے سے جب آپ کہیں نہ کہیں پہ لچک دکھاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ کوئی قانون توڑتے ہیں، چاہے وہ 2 سال میں ہو، 10 سال میں ہو یا 30 سال میں ہو، تو وہ ایک ایسی روایت بن جاتی ہے جس کو پھر کوٹ کر کے ہر پارٹی، چاہے وہ جتنی ہی مرضی جمہوریت پسند اور قانون پسند کیوں نہ ہو، وہ اس کو استعمال کرتی ہے. تو بہت سارا کچھ لوگوں کو سیکھنا ہے اس سارے تجربے سے، لیکن پارلیمنٹ کا عمل جو ہے اس کو کسی شکل میں، کسی صورت میں بھی نہیں اس کو ڈسٹرب کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے چوہدری صاحب کی بات صائب ہے، لیکن اس سے اور زیادہ لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے جن کو کہ اپنے خیال، اپنی سوچ کو ٹیلر کرنا پڑے گا. ٹھیک، اب بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس بھیجا گیا ہے، اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں وزیر اعظم مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم کو منع کیا گیا تھا کہ وہ دیر کا دورہ نہ کریں کیونکہ وہاں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں. عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں پرائم منسٹر گئے، اب ان کو نوٹس بھی بھیجا گیا ہے. شہزاد چودھری صاحب، وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اٹارنی جنرل وزیر اعظم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت سے اس معاملے پر رجوع کر سکتے ہیں. دیکھیے، کیا الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے؟ کیا ہمارے جو باقی ادارے ہیں جن کو غیر جانبدار ہونا چاہیے وہ غیر جانبدار ہیں؟ اور اگر تو الیکشن کمیشن یا کوئی بھی ادارہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جس طریقے سے ایک ہائیبرڈ نظام کے خلاف ایک پچھلے 3.5 سال کے اندر اور اس کو ایک موضوع بنا کے اس کے خلاف بات کی گئی، تو کیا آج وقت ہے کہ اسی ہائیبرڈ ایک نظام کو ہم ایک اور شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے، پی ٹی آئی کے ذہنوں میں ضرور موجود ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک آرڈیننس ایگزسٹ کرتا ہے، ایک آرڈیننس ہے جو کہ پریزیڈنٹ لاگو کر سکتا ہے. اس صورت میں آپ بھلے اسے ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، یہ قانون بنے گا اس وقت جب یہ اس کا پیریڈ ختم ہو جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ میں لا کے اس کو پاس کرایا جائے گا. جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک قانون ہے، آرڈیننس قانون ہے، اور اس آرڈیننس کے نیچے جو حکومت نے پاس کرایا یا آرڈیننس آیا اس کے مطابق یہ جا سکتے ہیں ایم این ایز اور وزیر اور پرائم منسٹر.
تو الیکشن کمیشن اپنا سکہ وہ جو چلا رہا ہے یہ کس بنیاد پہ چلا رہا ہے, وہ کون سا اصول ہے جس کے نیچے چلا رہا ہے؟ اگر وہ ادارہ ہے تو اس کو حکومت کی ماننی پڑے گی. حکومت جو ادارے ہیں, اداروں کو حکومتوں کی بات سننی پڑے گی. وہ اپنی خواہش کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتے. ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں اور آپ کوشش کریں, آپ کو جب پوچھا جائے تو آپ بتائیں کہ آپ ایگری نہیں کرتے, لیکن یہ فیصلہ بہرحال جا کے پارلیمنٹ میں ہونا ہے. تو اگر الیکشن کمیشن کو اس سے مسئلہ تھا تو دے شوڈ ہیو ٹیکن اٹ ٹو دی کورٹس کہ جی آرڈیننس غلط ہے, اس آرڈیننس کو واپس کرایا جائے. تو جہاں تک مجھے پتا ہے یہ آرڈیننس تو ابھی موجود ہے, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ بات بنتی ہے کہ پرائم منسٹر کو منع کیا جائے جسٹ بیکاز الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ پتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے اس ملک کے اندر ہر ایک کو ہر دوسرے سے زیادہ پتا ہے, اور کوئی بنیادی بات جو کہ آئین میں ہے, جو موجود ہے, جو قانون کے مطابق ہے, اس کو کوئی فالو کرنے کے لیے سبق سب دینے کے لیے تیار ہیں دوسروں کو, خود اس کو فالو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو ہم آپ کا جواب نہ میں سمجھیں یقینی طور پر. جی میں سمجھوں گا کہ نہیں, یہ ابھی ان کا حق نہیں بنتا جب تک کہ یہ آرڈیننس لیپس نہ کر جائے یا یہ قانون بننے میں فیل نہ ہو جائے. سجاد میر صاحب, الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا وزیر اعظم کو, کیا وزیر اعظم کو الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے؟ احترام تو انہیں کرنا چاہیے جی. پہلے بھی نوٹس دیا تھا, اس وقت کوئی ایسا آرڈیننس موجود بھی نہیں تھا جس کا حوالہ شہزاد چودھری صاحب دے رہے ہیں, کوئی ایسا قانون بھی نہیں تھا, تب بھی وہ گئے تھے. انہوں نے کشمیر میں بھی وائلیٹ کیا, گلگت میں بھی کیا, اور کچھ پاکستان کی کانسٹیٹوئنسی میں بھی وائلیٹ کرتے رہے, اور نوٹس بھی ان کو جاتے رہے, اور لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی. غالباً الیکشن کمیشن نے نوٹس اسی اصول کے تحت دیا ہے کہ وہ ان میں کسی آرڈیننس کو قانونی نہیں مانتے فی الحال, اور وہ اپنے ہی جو پہلے سے موجود ہے الیکشن کمیشن کے قوانین, انہی کو سپریم سمجھتے ہیں اور انہی پر جانا چاہتے ہیں. اٹارنی جنرل کا مشورہ کہ آپ عدالت میں جائیں بالکل صائب ہے اور بھی درست ہے. یعنی کہ یہ بات اب بحث طلب تو ہو سکتی ہے کہ وہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے قوانین سے ماورا ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ قانون پاکستان ہے کہ نہیں ہے, اور بہت سی بحثیں اس حوالے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن الیکشن کمیشن جس اصولوں کے تحت, جس الیکشن پروسیجر کے تحت, جس کے تحت الیکشن کرا رہا ہے, وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کرانا چاہتا ہے. ماضی میں بھی وزیر اعظم نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا, حال ہی میں بھی اس پہ عمل ڈرامہ نہیں کیا ہے. اب اس پر اگر صرف فرق سے ہے کہ اب کوئی آرڈیننس آ گیا ہے تو اس سے وزیر اعظم کی اپروچ میں فرق پڑا ہے. تو میرا خیال میں الیکشن کمیشنر صرف یہ کنونس کرنا چاہتا ہے کہ ماضی میں بھی, اب بھی, سب جب بھی معاملہ آتا ہے ہم انٹروین کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری کی گئی اور وزیروں نے بس معذرت کر لی, الیکشن کمیشن نے چھوڑ دیا, اور جو باتیں کہی تھی وہ یقیناً کنٹیمپٹ میں آتی تھی. اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہوئی. وہ گنڈا پور صاحب کو بھی نوٹس دیا گیا, انہوں نے بعد میں معذرت کر لی, پھر چلے گئے. یہ ہے خاص طور پر حکمران جماعت کا کہ وہ کسی اصول کو, کسی بات کو, کسی ادارے کو, ان کی سپریمیسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی, اور یہ وتیرہ کوئی اچھا وتیرہ نہیں. اب الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ دیر نہ جائیں وہاں, یہ تو خیر کوئی اگر جاتا بھی ہے اور جا کے اناؤنس کرتا ہے کہ میں یہ کام یہاں کروں گا, وہ کروں گا, ڈیولپمنٹ کے پروگرام اناؤنس کرتا ہے, وہ تو الیکشن رول کے خلاف ہوتے ہیں ہمیشہ. صرف یہی نہیں کہ جانا نہ جانا سے فرق پڑتا ہے, بلکہ آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام کا اناؤنس کرنا وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے, وہ بھی انٹرونشن ہو جاتی ہے ایک طرح کی الیکشن میں. تو ساری باتیں ہیں, الیکشن کمیشن بھی درست ہے اور یہ مشورہ بھی غلط نہیں ہے کہ آپ عدالت میں جائیں. اٹارنی جنرل اور کیا کہہ سکتے تھے, تو آپ دونوں طرف درست کہہ رہے ہیں, ہم جواب ہاں میں لیں نہ میں لیں؟ نہیں, میں تو ہاں میں کہوں گا. ٹھیک, احترام کرنا چاہیے. رضا رومی صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پرائم منسٹر کو نوٹس بھیجا گیا, ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کا کہا گیا, کیا وزیر اعظم کا الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے, اور خصوصاً وہ وزیر اعظم صاحب جو کہ ہر وقت ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں, اور ہر وقت ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں. تو یہ تو اگر ان کو ایک آزاد قانونی آئینی ادارے نے ان کو یہ نوٹس دیا ہے اور کچھ ریسٹرکشنز رکھی ہیں تو ان کی پاسداری کرنی چاہیے. کیوں وہ وائلیٹ کرتے ہیں جب ایک رول ہے, اور وہ اور ہر دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے, جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, وسائل ہوتے ہیں, وہ الیکشن کے پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کرتی کیونکہ وہ انفلوئنس کر سکتی ہے اپنے پیسے یا اس طرح کے معاملات سے.
لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو جنرلی رول آف لا اتنا کمزور ہے تو اور لوگ بچ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے نا آج بھی جو فیصلہ آیا اسلام آباد کی ایک عدالت نے دیا ہے کہ جو 2014 میں پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا اس میں سارے کے سارے لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے باعزت. یعنی کہ اب جی کل کو اس فیصلے کی روح سے یہ ہوگا کہ کل کو کوئی بھی جا کر مولانا فضل الرحمان ہو یا XYZ ہو تو وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کریں, PTV ہیڈ کوارٹر کو جا کے ٹیک اوور کر لیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو اس لیے کہ وہ جو ہے یا وہ گورنمنٹ میں آ جائیں یا قانون کمزور ہو. یہ دنیا میں کہاں اجازت دی جاتی ہے؟ دیکھیے یہاں امریکہ میں کیپٹل جو ہے ہل اس کے اوپر اٹیک کیا تھا ٹرمپ کے سپورٹرز نے, ابھی اس کے اوپر کوئی لا تعداد مقدمے چل رہے ہیں, 8-10 لوگوں کو تو سزا ہو چکی ہے اور اس کی باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن یہاں ہمارے یہاں تو یہ بالکل ایک, میں اس لیے یہ چیز جوڑ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹرم ہوتا ہے امپیونٹی, اس کو جنم دیتی ہے اس طرح کے معاملات. یعنی کہ آپ کچھ بھی کریں, ابھی اگر خان صاحب کریں تو کل کی جو آنے والی گورنمنٹ ہے, جو بھی گورنمنٹ ہوگی, اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں, ابھی عدم اعتماد ہوتی ہے, وہ بھی یہ کام کریں گے پھر تو روایت بن جاتی ہے. اچھی روایات کو بنانا جو ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا اور ہمارے حکمرانوں کا کام ہے, فرض ہے, کام بھی نہیں ہے فرض ہے. بلکہ اگر وہ روایت کو اور اداروں کی جو پاسداری ہے نہیں کریں گے تو پھر یہ ادارہ کیسے آزادانہ طور پہ کام کرے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کو یہ ترک کر دینی چاہیے اپنی روش. یہ جی ڈیفائنس کا جو انہوں نے آج کل ایک لیا ہوا ہے نا طریقہ کار, کہ وہ الیکشن کمیشن کو بھی ڈیفائی کریں گے اور اداروں کو بھی کریں گے, نام لے کر وہ کہیں گے جی جاؤ جو کرنا کر لو, 10 لاکھ لوگ لے آؤ تو میں پارلیمنٹ میں کسی کو آنے نہیں دوں گا. یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم سے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے پاکستان نے اور عمران خان صاحب سے, کیونکہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں, باقیوں سے مختلف ہیں. یہی سب ان کے حمایتی کہتے ہیں نا کہ وہ ایماندار ہیں, وہ ٹپیکل کرپٹ سیاستدان نہیں ہیں. تو جو ان کی حرکات و سکنات ہیں وہ تو انفارچونیٹلی وہی والی ہیں جو ماضی کے قصوں میں جی ماضی کی سیاستدان کرتے آئے ہیں. تو کیسے ہم بدلیں گے یہ ٹھیک روش؟ اصل ٹھیک بات یہ کہ ہمیں پاکستان میں قانون کو نافذ کرنا ہے. رول آف لا جو ہے اس سے نہ وزیر اعظم ہونا چاہیے اوپر, کوئی شخص, کوئی پاکستانی شہری جو ہے وہ قانون کے سامنے جواب دہ ہو, تابعدار ہو اور اداروں کی پاسداری کرے. جی انبر صاحبہ, الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا, اٹارنی جنرل نے مشورہ دیا وزیر اعظم کو کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں اس معاملے پر. کیا پرائم منسٹر کو احترام کرنا چاہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان خود کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے. پاکستان کے مسائل یہ ہے ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, جو کمزور ہوتا ہے نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ جو اخلاق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ منسٹر ہو وہ نہیں جا سکتے جب ایک الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے, اس کا اعلان ہو جاتا ہے. کمیشن آف پاکستان نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہوتا ہے جس میں تمام جو امیدوار ہیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے. اگر ایسے جو وزیر ہیں, جو گورنر ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, وہ جاتے ہیں اور وہ اعلانات بھی کرتے ہیں, وہ اپنا استعمال کرتے ہیں, اپنا جو اقتدار کی وجہ سے وہ ظاہر انڈیکیٹ کرتے ہیں, اشارہ دیتے ہیں ووٹرز کو کہ آپ ہماری جماعت کے لیے ووٹ دیں اور پھر آپ کو کچھ حاصل ہوگا. تو پھر اس کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ جو دیگر جو امیدوار ہیں ان کو تو نہیں ملتا. تو اصول تو یہ ہے. اب یہ جو آرڈیننس آیا ہے, یہ علی امین گنڈا پور, آپ کو یاد ہوگا, ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فائن بھی کیا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہ الیکشنئرنگ کر رہے تھے اور وہ ایسے پیکیجز کا اعلانات بھی کر رہے تھے. تو وہ جو قانون ہے, جو قواعد و ضوابط ہے, اس کی ظاہر خلاف ورزی کر رہے تھے. تو یہ آرڈیننس بھی کیوں آیا کہ آپ نے یہی کرنا تھا کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ختم کرنی تھی, اور یہ آپ کو ایک سیاسی جماعت جو حکمراں جماعت ہے اس کے فائدے کے لیے آرڈیننس آیا تھا. آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ الیکشن قوانین میں آپ آرڈیننس کے ذریعے آپ تبدیلی لاتے ہیں تو وہ دیر پا نہیں ہوتی, اس میں ظاہر کیونکہ سیاسی کنسنسس نہیں ہوتا, اتفاق رائے نہیں ہوتا. اس کے پھر روح اور جو اس کی روح ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ پھر
اس پہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بالکل جو نوٹس ہے ماننا چاہیے. اس کے باوجود کہ آرڈیننس موجود ہے, قانون ہے جس کے تحت عمران خان صاحب جانا چاہیے, لیکن اگر وہ خود مثال نہیں قائم کریں گے رول آف لا کی اور قانون قاعدے و ضوابط کی, اور جو وہ کہتے تھے کہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, الیکشن کمیشن میں پاکستان کو آزاد ہونا, تو فیصلوں کا احترام انہیں بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ہے. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے حکومت کی اہم اتحادی ایم کیو ایم پاکستان کی اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے قربتیں بڑھ رہی ہیں. بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. حکومت کی اہم اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کی اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی ہیں. ذرائع بتا رہے ہیں کہ کافی معاملات طے پا بھی گئے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ کاف سے بھی ملاقات کی ہے, اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اب تک وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا. بہرحال رضا رومی صاحب, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی بڑھتی قربتیں کیا سندھ کے شہری علاقوں کو فائدہ ہوگا اس سے؟ ان کی نہیں بڑی, وہ پہلے بھی اتحادی رہے ہیں اور کام کر چکے, لیکن ہر باری وہ کچھ دیر چلتے ہیں پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ اختیارات کیسے تقسیم ہوں گے, وسائل کیسے تقسیم ہوں گے. اور لیکن اگر یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. سندھ کے اندر جو ہے شہری اور دیہی علاقوں کی جو تقسیم ہے وہ بھی, اس کی بھی ایک پوری سیاست ہے, اور وہ اس سے نقصان جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کا ہی ہوتا ہے. اگر تو ان بڑھتی ہوئی قربتوں کی بدولت شہری علاقوں میں اچھی مقامی حکومتیں بن جائیں, بلکہ پورے پروونس میں بن جائیں, تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. دیکھیے, سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کے شہروں کا ہے اس وقت, کہ پاکستان دنیا کا واحد ایک ملک ہے, یہ 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے تعداد میں, اور ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ کوئی مقامی حکومتیں ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے باقی جو ایڈوانس ممالک کو چھوڑ دیجئے, تیسری دنیا کے میں جو ملک ہیں وہاں پہ ہر جگہ شہری حکومتیں ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں, کیونکہ آج 21ویں صدی میں کسی بھی شہر کو چلانا لوکل گورنمنٹ کے بغیر ناممکن ہے. یہ پرانے زمانے تھے, آج سے 100-150 سال پہلے, کے اوپر ایک وائس رائے بیٹھا ہوتا تھا, یا راجا یا مہاراجا یا مغل بادشاہ, تو وہ نیچے سب کو جو ہے اپنے ہرکاروں کے ذریعے رول کرتا تھا. ابھی آپ کو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس چاہیے. اگر تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو معاہدہ کوئی ہوتا ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ نکلتا ہے, تو یہ تو لوگوں کے لیے اچھا ہوگا. ماضی میں آپ دیکھ لیجئے کراچی میں جو بھی اچھے میئرز آئے ہیں انہوں نے کام ہی کیا. نعمت اللہ خان تھے جماعت اسلامی کے, مصطفیٰ کمال تھے ایم کیو ایم کے, وہ دونوں بڑے اچھے میئرز تھے, اور انہوں نے کراچی کے لیے بہت خدمات دیں, لوگ ان کے معترف ہیں. مگر ابھی کیا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کرتی ہیں, بشمول پی ٹی آئی کے, جس کا سب سے بڑا مشن اور وعدہ ہی لوکل گورنمنٹ کا تھا. اس معاملے کے اوپر یہ سیاسی پارٹیوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پاکستان میں, اس کے اوپر ایک الگ بحث ہونی چاہیے. بہرحال ان قربتوں سے اگر یہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے عوام کے لیے اچھا ہوگا. نمبر 2 کہ کوئی اسٹیبلٹی آتی ہے, یہ جو کانفرنٹیشن کا ماحول بن جاتا ہے ایم کیو ایم ورسز پی 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 اور کراچی کا, تو یہ اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. کراچی شہر کے جو سارے محکمے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہونے چاہیے, وہ شہری حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے. تو اگر ان چیزوں پر ہوتا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہوگی, اگرچہ کہ مجھے کافی اس کے اوپر شکوک و شبہات ہیں, کیونکہ یہ جو قربتیں ہیں یہ صرف فی الحال عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے, عمران خان کو نکالنے کے لیے اس گیم پلان کا حصہ ہیں. اس سے آگے کا تو یہاں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, نہ سیاستدان نہ دیگر ادارے. جی امبر صاحبہ, سندھ کے شہری علاقوں کو فائدہ ہوگا اگر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان قربتیں مزید بڑھتی ہیں تو؟ دیکھیے, اس وقت کہنا تو قبل از وقت ہوگا, اس لیے کیونکہ اس سے قبل بھی چاہے 2008 ہو, چاہے 2012 ہو, چاہے 2014 ہو, کبھی فاصلے, کبھی قربتیں, کبھی کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں شامل تھے. اب آپ کو یاد ہوگا 2010 میں جب ذوالفقار مرزا, جو اس وقت وزیر داخلہ تھے صوبائی حکومت کے, جو وہاں اس وقت چھوڑی تھی حکومت ایم کیو ایم
जो लड़ाई झगड़ा हुआ बन गई है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त कहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इससे पहले थे एमक्यूएम पाकिस्तान, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी, बड़ा अच्छा तफसील से लिखा हुआ कि किस तरह से मकामी हुकूमतों को आगे बढ़ना होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इस वक्त ज़ाहिर है अगर इत्तेहाद भी बनता है तो वो किसके खिलाफ बन रहा है, वो वक्ती तौर पर हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है नो कॉन्फ्रेंस मोशन है इमरान खान की हुकूमत या इमरान खान को हटाने के लिए हो, लेकिन साथ साथ आप अगले इलेक्शन के हवाले से भी देखें तो इत्तेहादी तब तो नहीं होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में जो कुछ नजर आ रहा है, काफी लोग वहाँ जो उनको काफी सीटें मिली हैं, जो उनके वोटर हैं वो नाराज हैं, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो नहीं किया जो उम्मीद थी उनको, तो वो स्पेस जो बनती है वो आपको एमक्यूएम की भी नजर आएगी उस स्पेस के लिए, और आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी नजर आएगी। तो जब वो कंपटीशन होगी इसमें मकामी हुकूमतें भी शामिल है, तो मैं अगर ये पूरी जो मैंने तमहीद बांधी इसका मकसद ये है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि they will compete in the general election and they will resources से मुझे मुश्किल लग रहा है कि मकामी ठीक आपका पॉइंट है। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की बढ़ती कुर्बतें सिंध के शहरी इलाकों को फायदा पहुंचाएंगी? आपको मालूम है, सबको मालूम है किस तनाजुर में हो रहा है। पंजाब में काफ लीग को अगर अपोजिशन के साथ मिलाना है तो नून लीग से उसके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, यानी नून लीग उनको कोई ऑफर करे, पंजाब की वजारत आला जो भी ऑफर करे, और अगर सिंध में बेहतर होना है तो पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ऐसी सूरत में अगर सिंध से एमक्यूएम और पंजाब से काफ लीग आ जाती है तो उसके नतीजे के तौर पर नो कॉन्फ्रेंस मोशन जो है उसका पास करना आसान हो जाता है। जीडीए भी आएगी इस मामले में, और इस हवाले से आप दूसरी जमातों को विन ओवर कर सकते हैं, बात को भी कर सकते हैं। बेसिक मसला वो है कि आने वाले दिनों में जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन पेश हो रही है उसका क्या फैसला होना है। रही ये मसला कि शहरी मामला, शहरी हुकूमत का जो ताल्लुक है, उस पर पहले ही जमात इस्लामी के साथ भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, और उस अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था कि बहुत सी बातें वो कंसीड कर देती थी। तो अब अगर वो एमक्यूएम की भी वही बातें कंसीड कर लेती है तो उसे कुछ भी खोना, एक तो कराची का मामला है, शहरी हुकूमत का मामला है, फिर 40% चालू शहरी कोटे का मसला, और ये हमारे आइन में है, पहले से मौजूद है हमारा कोटा सिस्टम, हमने उसको अमल नहीं कर रहे। उस पर अगर अमल हो जाता है तो उसमें हर्ज कोई नहीं होता, और इस पर भी वो एग्री करते हैं, तो आइन की एक छिप को मानने के मुताबिक है, और मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक, तो आप समझते हैं फायदा होगा सिंध के शहरी इलाकों को? फायदा, राइट। शहजाद चौधरी साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं, सिंध के शहरी इलाकों को फायदा पहुंचाएंगी? देखिए, एक वो रजा ने भी बात की कि किसी ज़माने में या पहले वक्तों में बादशाह और राजे महाराजे हुआ करते थे जो अपनी मर्जी चलाते थे, तो वो आजकल तो ऐसी हालत नहीं है, बदकिस्मती से ऐसी ही हालत है। अब उन्होंने शक्लें बदल ली हैं इन राजों महाराजों ने और बादशाहों ने। नाम तो जमहूरियत का लेते हैं, लेकिन ना अपने अंदर जमहूरियत है, ना अपने पार्टी में जमहूरियत है, ना जमहूरियत की रिस्पेक्ट करते हैं, ना इज्जत देते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी तौर पर तो यह है कि हमारा चूंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है जहाँ पर बादशाह सलामत ऊपर है, और वो जो किसी को दे अपनी जेब से निकाल के देता है, और वो ऐसा ही है कि जो हकूक हैं, हकूक भी जेब से निकाल के दिए जाते हैं। तो इसलिए एक तो ये बुनियादी इख्तलाफ यहाँ पर ये आ जाता है कि हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, शहरी हकूक की बात करते हैं, लेकिन राजों महाराजों के दौर में ऐसी बात कर रहे हैं। तो राजों महाराजों को बदलना पड़ेगा जब तक हम किसी को उसका हक नहीं दे सकते। दूसरी बात, देखिए, बुनियादी इख्तलाफ है शहरी और अंदरून सिंध के अंदर। अंदरून सिंध को पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की तरफ खींचती है, और बाकी जो शहरी इलाके हैं वो अपने हकूक की बात करते हैं, जिसमें एमक्यूएम उनकी प्रिंसिपल वॉइस है। तो वो ये जो बुनियादी इख्तलाफ है ये इनको कभी भी मिलने नहीं देगा, क्योंकि अंदरून सिंध जो है या जो पीपल्स पार्टी है उसने तो शहरी इलाकों पे भी कंट्रोल करना है। कराची के अंदर जो इस वक्त तगदो थी उसकी वो यही थी कि ये जो कराची है ये चूंकि जो हब है सारे फाइनेंसेस का, हर चीज का, ये भी पीपल्स पार्टी के काबू में आना चाहिए। उसी के ऊपर सारा इख्तलाफ पैदा हुआ है, तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बुनियादी इख्तलाफ इनके अंदर मौजूद है। तीसरा, PMLN का एक गवर्नर साहब थे और उसके बाद फिर
آج کل پی ٹی آئی کے گورنر صاحب ہیں, پروونشل گورنمنٹ جب وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے تو انہوں نے کیا کمال کر لیا, پی ایم ایل این کا کتنا نام بڑھا وہاں پہ, پی ٹی آئی نے کیا وہاں پہ فعال کردار ادا کیا. تو گورنر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ کس حد تک فعال ہے اور وہاں پر اس کو حق دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا. تو چونکہ یہ بنیادی اختلاف موجود ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر ایم کیو ایم کو کراچی کو مینج کرنا ہے اور اگر نیت ٹھیک ہو پیپلز پارٹی کی اور اگر وہ کچھ واقعی میں ان کو حقوق دے تو پھر بنیادی طور پر یہ بات صحیح ہو سکتی ہے. لیکن آپ کا چونکہ سوال ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک, اچھا ایک اور میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, ایک اور اہم معاملے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہے اتحادیوں کی پراسرار خاموشی. اتحادی اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں, خاص طور پر حکومتی اتحادی جو ہے ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ کاف, یہ دو بڑی جماعتیں. کیا وجہ, شہزاد چودھری صاحب آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اب اتحادی فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے, کوئی حتمی فیصلہ کہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب لوگوں نے باقی پارٹیوں کو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے, جو دو بڑی پارٹی ہیں, ان سب کو دیکھا بھالا ہے, ان سب کو جانتے ہیں, اور ان کی جو ریسنٹ تاریخ ہے وہ کوئی بہت کمفرٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم کو لے لیں چاہے پی ایم ایل کیو کو لے لیں. تو جب آپ اس ریسنٹ پاس کو دیکھتے ہیں, یہ جو ماضی قریب ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال میں تو ہم نے کبھی آپس میں مل کے بیٹھ کے کام نہیں کر پائے. دوسری بات میری نظر کے اندر یہ ہے کہ یہ ابھی وقت ہے اتحادیوں کا, یعنی وہ جو بیچارے اتنے پچھلے 4-5 سال سے کوئی ان کو صرف نظر کیا گیا تھا, ان کو کوئی ٹی وی پہ ٹائم نہیں مل رہا تھا. آج دیکھیے نا پی ایم ایل کیو کے بارے میں ہیڈ لائن سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے, تو یہ تو چودھری ہیں جو ہمارے بھائی ہیں, ان کو تو ان کے لیے تو اٹس اے گاڈ گیون. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کچھ دن اور چلاؤ, ہمیں فیصلے کرنے میں کیا جلدی ہے, ٹی وی ہمارے پیچھے پیچھے لگا رہے گا. تو میرا خیال ہے اس وقت جو جس قسم کا ان کو ویورشپ مل رہی ہے, جو ان کو اس وقت ایمیننس مل رہی ہے, وہ ایسی ہے کہ وہ اس کو ایک دم سے نہیں چھوڑیں گے, بھلے وہ فیصلہ جو بھی کریں جب وقت آئے گا. تو میرا خیال ہے فیصلہ اپنے مفاد میں کریں گے, لیکن یہ دور ذرا تھوڑے مزے لینے کا تو مزے لے رہے ہیں. سجاد میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے جو اب تک اتحادی کھل کر کسی کے بھی حق میں لب کشائی نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے یہ خاموشی حکمت عملی کا حصہ ہے. ایسی اگر موومنٹ کے بارے میں جو طریقے عدم اعتماد ہے پہلے ظاہر کر دیا جائے کہ کون کس طرف ہے, تو یہ صرف یہی نہیں کہ اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے, بلکہ یہ کہ اس موومنٹ کے خراب ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہوتا ہے. یہ کارڈ آخری وقت تک چھپائے جاتے ہیں, سینوں سے لگائے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو علم ہے, اندازہ ہے کہ بات کس طرف جائے گی. کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ اشارے کے منتظر ہے, اشارہ ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اشارہ بھی ہو چکا ہے, لیکن ان سے یہی کہا گیا ہے کہ آخری وقت تک اس راز کو آپ سینوں میں رکھیں. تو میرا خیال میں اگر ہم یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے, تو بات زیادہ سمجھ آئے گی. اور اس بھی کریں, لین دین بھی کریں, چلتا پھرتے بھی دکھائی دیں, ٹی وی پر بھی آئیں, وہ بھی کریں, یہ کریں. یہ تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے. یہ تو ہوتا ہی ایسی چیزوں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. وہ آپ انجوائے کرتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ آخری وقت تک ایک تلوار لٹکی رہے, چاہے حکمرانوں پر چاہے اپوزیشن پر, چاہے جو بھی آپ لے لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات پہلے سے طے شدہ ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اشاروں کا بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ کے پاس خبر کیا ہے, اشارہ کس طرف کا ہو گیا ہے؟ نہیں جی, اگر اشاروں کا انتظار ہے یا اشارہ ہو گیا ہے, دو باتیں ہو سکتی ہیں نا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی بات بھی درست ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو مشورہ یہی دیا گیا ہے کہ آخری وقت تک آپ خاموش رہیں, کارڈ کو سینوں سے لگائے رکھیں. یہی آپ کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے, یہی اس موو کی کامیابی یا ناکامی کا بھی ضامن بن سکتا ہے. رضا رومی صاحب, آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں, حکومت اپوزیشن کی کس طرف جانا ہے؟ ابھی تک کھل کر جو حکومتی اتحادی ہیں وہ فیصلے نہیں کر پا رہے, ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اپوزیشن جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, حکومت سے بھی مل رہے ہیں, ہر طرف سے ملاقاتیں چل رہی ہیں, ہر طرف سے دروازے کھولے, لیکن کھل کر کسی کے بھی حق میں اب تک لب کشائی نہیں کی اتحادیوں نے. وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں. میرے خیال سے آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنا مفاد جو ہوتا ہے اس کی وہ ہر وقت اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہیں. ان کا یہ ظاہری بات ہے خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک سائیڈ لے لی, فرض کیجئے کہ انہوں نے کہا جی ہم اپوزیشن کا ساتھ ہم نے دے رہے ہیں, اور اگر اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے, گورنمنٹ جیت جاتی ہے, تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو پھر ایک ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو یہ میرے خیال سے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس فول پروف پلان اگر کوئی ہے, اور
وہ اس کے ساتھ جائیں. اور دوسری چیز میرے خیال سے اس میں اہم یہ ہوتی ہے جو اشارہ ہوتا ہے. اشارہ تو غالباً بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہو گیا ہے، لیکن اگر اشارہ مکمل طور پہ ہو گیا ہوتا تو اس وقت تک اتحادی جو ہیں انہوں نے کوئی واضح پوزیشن لے لی ہوتی. کچھ ان کی جیسے پی ایم ایل کیو ہے وہ اس چیز پہ بھی بارگیننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، کل تک تو یہی اطلاع تھی کہ وہ ہی اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے. تو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کون سے اپوزیشن ہمیں بنائے گی یا حکومت بھی بنا سکتی ہے بزدار صاحب کو فارغ کر کے. تو ہر ایک کے اس طرح سے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور یہی بدقسمتی سے ہماری سیاست کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی نظریہ، جی کوئی آئیڈیالوجی، کوئی عوام کی خدمت کا جذبہ وہ تو ہے نہیں. خصوصاً اس طرح کی 3 سیٹوں، 5 سیٹوں، 2 سیٹوں والی جو قوتیں جن کو کہ تخلیق کیا گیا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، وہ اب ان کا صریحاً یہ ایک کام ہوتا ہے کہ جی کہاں سے ان کو وہ سونے کی اشرفیاں یا چاندی کے سکے ملیں گے، تو جہاں سے ملیں گے وہ اس سائڈ پہ چلے جائیں گے. تو لیکن جو ابھی تک اطلاعات تو یہی دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ آج بھی جو بیان ہے بہت سارے ان سے یہی دکھائی دیتا ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ مائل ہیں اپوزیشن کی طرف، کیونکہ ان کو بھی دکھائی دے رہا ہے عمران خان صاحب جس طرح سے پینک کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کا کافی امکان ہے. جی عنبر صاحبہ، اتحادیوں کے حتمی فیصلہ نہ کرنے کی وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ اب تک؟ دیکھیے اس میں 2 اتحادی ہیں، بلکہ میں کہوں گی اب تو 3 اس میں اضافہ ہو گیا ہے. جی ڈی اے نے تو خاص بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ جی ساتھ دیں گے عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا. تو 3 اتحادی رہ گئے. باپ پارٹی جو اس سے قبل انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا تھا، وہاں بھی ایک سپلٹ ہے، ایک ڈیوائیڈ ہے، وہاں بھی ہلچل ہے بلوچستان میں. ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ خاف جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اور مجھے وہ سمجھ آ رہا ہے جیسے قبول لیکن وہ والدین کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کئی لوگوں سے ملاقات کرتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اصل میں کس کے ساتھ بندھن باندھنا ہے. تو کچھ تو حالات یہ لگ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو 5 اور کے دور پورا نہیں ہوا، آگے الیکشنز کا بھی انہوں نے سوچنا ہے کہ کیا وہ جو اس وقت حکومت کے ساتھ تھے اور جو چاہے انفلیشن کا بوجھ ہو، چاہے بیڈ گورننس کا بوجھ ہو، کیا وہ اس کو سر سکتے ہیں، وہ اس کو لے کر جا سکتے ہیں الیکشنز میں. اور پھر ظاہر ہے اس میں وزارتیں ہوتی ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہوتا ہے، تو دیر از اے لاٹ آف ایکسٹریکشن ٹو بی ڈن. تو یہ دونوں جماعتیں جو اپنی لانگ گیم اس وقت سوچ رہی ہیں، وہ ظاہر ہے اپنا جو راز ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں. باقی جو بات ہو رہی تھی سگنل کی، ہم یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ یہ تمام دنیا کو بتانے کے لیے ہو کہ نیوٹرالٹی واقعی ہے اور سگنل ملے گا تبھی کچھ بات کریں گے. تو اس وقت تو سب نے اپنے کچھ کارڈ دکھا رہے ہیں، کچھ نہیں کارڈ جی دکھائے جا رہے. جماعتیں ہیں ان میں 4 جو بڑے لیڈران ہیں، انہی کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف رائٹ. کیا ہوگا. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے پاس بھی کچھ کارڈ ہے. سو ظاہر ہے یہ اس وقت گیم جو چل رہی ہے، سبھی اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے رضا نے کہا مفادات ان کے سب کے ہیں. ٹھیک. عنبر شمسی صاحبہ، رضا رومی صاحب، سجاد میر صاحب، شہزاد چودھری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.